बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी। आज 1 मई यौम मज़दूर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़दूर आज भी सड़कों पर है। इमरान खान आज भी मजदूरी करने सड़कों पर निकले हुए हैं और उनके साथ इस मुल्क की सारी एलीट क्लास मौजूद है और वो भी सड़कों पर है। ये वो मजदूर है जिनकी मजदूरी जो है वो 25-30 हज़ार महाना नहीं होती, बल्कि ये वो मजदूर है जिनकी एक दिहाड़ी 1 करोड़ 20 लाख की होती है। तो पाकिस्तान में असल मजदूरी उन्हीं की है जो करोड़ों में और अरबों में कमाते। आम आदमी तो बस तमाशा देखने के लिए है। दूसरी तरफ कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और वो केस है अदालती इस्लाहात का बिल। उसमें 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर है और उसमें मजीद कई दरखास्तें दायर कर दी गई है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि चूंकि अदालत पहले इस मामले को इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे चुकी है, हुक्म इम्तनाई जारी कर चुकी है, तो इस बिल को भी कल 8 रुकनी बेंच रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पार्लियामेंट का इजलास भी हंगामी तौर पर जो 3 मई को होना था वो 2 मई को बुला लिया गया है। तो कल एक हंगामा खेज दिन रहने का इम्कान है और इस बात का भी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट वो जो मुल्क में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन कराने का मामला है उसके हवाले से जो उन्होंने ऑर्डर जारी करना है वो भी शायद कल ही जारी हो। तो 2 मई एक बड़ा हंगामा खेज दिन है और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है 2 मई को, और वो है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात। आज जो सूरत हाल नज़र आई है उसमें हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। मरीम नवाज ने भी मजदूरों के कन्वेंशन से खिताब किया, इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। तो दोनों जो है वो अपनी सियासी जो है वो, तो दोनों की तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं है जिसमें यह नज़र आ रहा हो कि कुछ सियासी जमातें इन फ्यूचर आपस में मुज़ाकरात करने जा रही हैं। लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसको इत्माम हुज्जत कह लें या कुछ कह लें, लेकिन दोनों जमातों ने कल आमने सामने बैठना है और मुज़ाकरात करने हैं और कल ही को कट्टी कट्टा निकल आएगा। और इम्कान ये है कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो जाएंगे। हुकूमत अपनी बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखा रही है और अक्टूबर की बजाय सितंबर में इलेक्शन कराने की ऑफ़र भी कर रही है, लेकिन खास साहब ने यह मुतालबा कर रखा है कि 14 मई से पहले अगर हुकूमतें ना तोड़ी गई तो फिर ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर 14 मई की डेट को आगे लेकर जाना है तो फिर उससे पहले हुकूमतों को तहलील करना होगा। तो ना नौमन तिल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ यानी इत्माम हुज्जत के लिए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उनकी नाफरमानी से बचने के लिए ये एक फजूल सी प्रैक्टिस की जा रही है। और ये नज़र आ रहा है कि कल कुछ नहीं होगा और कल मामला जो डेडलॉक की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन हुकूमत बहुत ही सीरियस है इसके ऊपर और वो बजट पेश किए बगैर इलेक्शन कराने पे तैयार नहीं है और हाँ सब बजट की राह में रुकावट बनना चाहते हैं। इस दौरान एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है और ये खत उन्होंने जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान को भी लिखा है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जजों की गुंजाइश और 15 जज मौजूद हैं, तो जो 2 जजों की जगह खाली है वो पुर की जाए और उसके लिए इजलास बुलाया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नाम और जुडिशल कमीशन के मेंबरान को लिखे खत में जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली ये दोनों सीनियर हैं, इनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। तो जस्टिस काजी फैसल जुडिशल कमीशन के सीनियर मेंबर है और आने वाले चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं। तो उन्होंने ये खत लिख के जो जजों की तादाद के हवाले से एक डिसबैलेंस है उसके ऊपर सवाल उठा दिया है। और अब सवाल ये कि क्या वो खुद से ये इजलास बुला सकते हैं या ये इजलास बुलाना है सिर्फ चीफ जस्टिस की का इस्तेहकाक है। तो जो अभी तक का कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा है उमरता बंदयाल। और अगर जो नया एक्ट है अदालती सलाहत का जो बिल है अगर वो नाफिजुल अमल होता है तो फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की बजाय वो 3 रुकनी जो 3 सीनियर जज होंगे वो जजों के हवाले से यानी बेंचों और जुडिशल कमीशन के मामलात को वो देख सकेंगे। तो ये असल लड़ाई है और ये लड़ाई जो है वो अब ज़ाहिर अपने अरूज की तरफ जा रही है। और कहने वाले कहते हैं कि कुछ अहम इसमें पेशरफ्त हो चुकी है। उमरता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 4 जज। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तो बेंच में नहीं है लेकिन उनके खिलाफ रेफरेंस है। ये 3 जज जो हैं इनके खिलाफ भी कोई यानी कानूनी कार्रवाई का एक अंदिया दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और ये कहा गया है कि मुमकिन है कि इनके खिलाफ भी यानी
اور کچھ قانونی معاملات کو طے کر لیا گیا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ چیف جسٹس امرتا بندیال اور ان 2 ججوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک سرپرائز ہوگا، لیکن حکومت جو ہے وہ آخری حد تک لینیٹ رہنے کے موڈ میں ہے. اور ویسے بھی جو عدالت ہے اس نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کر دیا ہے خاص کر عید کے بعد سے کہ وہ ان معاملات میں اب زیادہ ایفرٹ نہیں دکھائے گی. تو جو کل کا معاملہ ہے نا، اس میں صرف ایک چیز نظر آئے گی آپ کو کہ کیا سپریم کورٹ نے بلا وجہ کے آرڈر اور وہ جو بلا وجہ کی محاذرائی تھی اور ایک جو کرائسس پیدا ہو رہا تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے فی الوقت خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے. یعنی یہ نظر آ جائے گا کہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، لڑائی ہونی ہے یا پھر آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس ملک کو بحران سے بچا لینا ہے. ابھی تک چونکہ عدالت کے احکامات کے مطابق وہ مناسب حکم نامہ جو انہوں نے جاری کرنا ہے وہ نہیں آیا، وہ بھی ایک بڑی پکچر کریٹ کرے گا. تو 2 معاملات میں حکومت اور سپریم کورٹ کل آمنے سامنے ہوں گے، تو ایک بڑا دن ہے اس حوالے سے. لیکن آج کی بات آپ کر لیں تو آج بھی کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور لڑائیاں چل رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی بڑے غصے میں، چودھری پرویز الہی بھی غصے میں ہے، چودھری شجاعت بھی غصے میں ہے، ثاقب نثار بھی غصے میں ہے. تو بہت سے لوگ غصے میں نظر آتے ہیں. سیاست چونکہ اتنی گرم ہو چکی ہے کہ ہر بندہ ہی دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے پہ قابو رکھنا بھول جاتا ہے. اور کچھ حالات و واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں. اب چودھری پرویز الہی کے گھر میں پولیس گھستی ہے اور چودھری پرویز الہی کے گھر والے اس کو چودھری شجاعت کے گھر کی طرف موڑ دیتے ہیں، تو چودھری شجاعت کا غصہ فطری ہے. تو انہوں نے اس بات پہ خاصا ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو کیا گیا یہ دانستہ، انہوں نے اس کو زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن پولیس کو دانستہ میرے گھر کی جانب جو ہے وہ بھیجا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی، اور جو بھی اس کے پیچھے تھا اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا گیٹ توڑنا بھی غلط تھا. اب پرویز الہی علیحدہ غصے میں ہے، پرویز الہی بیچارہ بھاگتا پھر رہا ہے. وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ پی ٹی آئی 8 گھنٹے میرے گھر پہ آپریشن جاری رہا اور پی ٹی آئی کا ایک بندہ نہیں آیا، اور ساتھ ہی زمان پا رہا تھا وہاں سے اٹھ کے کوئی نہیں آیا، اور سب ایک ایک ٹویٹ کر کے سو گئے. اور اس سے اگلے دن بھی پولیس ان کے گھر پہ موجود رہی، اور اب بھی پولیس ان کے گھر کے سراؤنڈنگ موجود ہے، اور رینجر بھی سنا موجود ہے، اور باقی کی نفری بھی موجود ہے. تو ابھی تک پرویز الہی صاحب اس میں سے نکلے نہیں ہیں. مقدمات ان پہ درج ہوتے جا رہے ہیں. اینٹی کرپشن نے کل ایک اور مقدمہ درج کیا گجرانوالہ میں 2 ارب کی کرپشن کا. تو پرویز الہی بری پھنس چکے ہیں. اب پرویز الہی کے پاس نہ نکلنے کا راستہ ہے، نہ بھاگنے کا راستہ ہے، نہ ہی ان کی کوئی جماعت جس میں وہ گئے ہیں وہ وہاں سے کچھ سپورٹ ہو رہی ہے. تو ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور یہ بات ماننے والی ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو بڑے آرام سے اپنے اس نیٹ ورک سے جس میں وہ گھس گئے تھے اس میں سے نکال باہر پھینکا ہے، اور اگر نکالا نہیں ہے تو آلموسٹ ان سے جان چھڑا لی ہے. کیونکہ اب پرویز الہی کو اپنے مقدمات کی فکر ہے، اپنی جان بچانے کی فکر ہے. وہ کہاں عمران خان کے ہم رکاب ہو کر وہ ریلیوں میں، نہ وہ ریلیوں میں نظر آئیں گے، نہ وہ جلسوں میں نظر آئیں گے، نہ وہ اجلاسوں میں نظر آئیں گے. تو اب بھی آج لاہور میں اتنی بڑی ریلی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس میں پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہوگا تو پھر سوال تو اٹھیں گے. لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے غائب ہے، اور اس بات کے باوجود کہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور عدالت کہہ چکی کہ انہیں 6 مئی تک گرفتار نہ کیا جائے، لیکن وہ اب بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرے، کیونکہ ان کے اوپر ایک سے ایک کے بعد ایک مقدمہ ہو رہا ہے. تو ان کی ناراضگی اپنی جگہ پہ، ان کی ناراضگی عمران خان سے ہے. عمران خان سے ناراض سردار تنویر الیاس بھی ہوا. وہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے ان کو وہ اب بولے ہیں، جب سے وہ نکالے گئے ہیں شاید ان کی اتری اب ہے، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑے فنکار آدمی ہیں. اور ان کو اب یاد آیا کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہو گیا، اور پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی لوٹ سیل نکلی ہوئی ہے، اور اب موسمی مینڈگوں کی طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں. اب انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار پرویز خٹک ہیں. پرویز خٹک نے پارٹی کو تقسیم کیا، اور سیف اللہ نیازی اب باہر آ گیا کیونکہ اب مال کمانے کا وقت آ گیا ہے. تو ٹکٹوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو پیسے جو ہے وہ سیف اللہ نیازی پکڑ ہے. ایک پروگرام میں انہوں نے یعنی انکشاف کیا، ایک انٹرویو دیا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان احسان فراموش ہے یا نہیں، اس کا جواب میں پھر کسی وقت دوں گا. یعنی لیکن پارٹی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور عمران خان کا ایک ٹویٹ تک نہیں آیا. تو انہوں نے کہا عمران خان ایہ کا نابدو پڑھتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ اہدنا صراط المستقیم پر بھی عمل کریں. تو ویسے چور کا بھائی گرا کٹ ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن یہ رانا تنویر
یہ سردار تنویر الیاس وہ ہے جو کہ خان صاحب کی ATM مشین سمجھے جاتے تھے، اور یہ جنرل فیض حمید کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ تھا، جن کو انہوں نے آزاد کشمیر کی وزارت اعلیٰ سونپی تھی، اور وہ اپنے ایک وہ کیا کہتے ہیں دماغی خلل کی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی اور ججوں کے سامنے جا کے کر دی، جس کی پھر انہیں سزا بھگتنی پڑی۔ تو یہ جو سیاستدان نہیں ہوتے نا، اب ایک حکومت ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ لڑ رہی ہے، لیکن وہ ججوں کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو ان کا رویہ احترام کا ہوتا ہے، اور جب وہ باہر ہوتے ہیں تو ان کا رویہ ایک سیاستدان کا ہوتا ہے۔ تو یہ سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ سردار تنویر الیاس بیچارہ رنگروٹ قسم کا سیاستدان تھا، وہ جو باہر کہتا تھا وہی جا کے ججوں کے سامنے کہہ دیا، تو پھر اس کو اڑا دیا گیا۔ تو اصل جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ثاقب نثار کی۔ ثاقب نثار صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دونوں طرف سے مارے گئے ہیں، وہ آگے کنویں میں گر رہے ہیں، پیچھے کھائی میں گر رہے ہیں، وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ایک تو ان کے بیٹے نے 1,20,00,000 کی رشوت لے کر ان کو پھنسا دیا، اور ان کی جو صداقت امانت کے اوپر بہت سارے جو یعنی PTI کے اندر تو اس کو ان کو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے وہ بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں، بڑے بولڈ فیصلے کرتے ہیں۔ اب PTI والے بھی گالیاں نکال لیں کہ یار یہ کس قسم کا جج ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مال پکڑ رہا ہے۔ ویسے PTI والوں کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کیونکہ ان کے ہاں تو یہ عام سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میامی بیچ پہ کوئی نہانے کے لیے جائے اور کپڑے اتار دے تو لوگ پریشان نہیں ہوتے، لیکن اگر وہی شخص اگر کراچی کے بیچ پہ کپڑے اتارے تو سارا شہر اکٹھا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کلچر کا فرق ہوتا ہے، معاشرے کا فرق ہوتا ہے۔ تو PTI کا جو کلچر ہے نا، اس کلچر کے اندر 3-4 چیزوں کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم جس پرستی کوئی ان کا ایشو نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی یہ ایشو نہیں کہ کوئی نشہ کرتا ہے، ان کا یہ کوئی ایشو نہیں کوئی ڈانس کرتا ہے، ان کے یہاں یہ کوئی ایشو نہیں کہ کوئی مذہبی حوالوں سے بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہے، ان کے نزدیک یہ بڑا ایشو ہے کہ کسی مدرسے کا مولوی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا نہ پکڑا جائے، خود وہ جس طرح مرضی جو مرضی کریں۔ ابھی وہ ایک اور وہ جو $200 ارب والے کی سنا ہے کہ ویڈیو آئی ہے، ویسے میرا یقین نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ مجھے تو کہیں نہیں ملی، نہ مجھے کسی نے بھیجی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ چرچا کچھ ویلاگر دوستوں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کر دیے ہیں کہ ان کی ایک TV اینکر کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں، اور بھائی بھائی والا کیس ہے۔ تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید چونکہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈا اتنا زیادہ ہو گیا، کل جو PTI کرتی تھی اب اس کے مخالفین بھی ویسا ہی پروپوگنڈا کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کچھ چیزوں کی PTI کے اندر یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو پاکستانی معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ شاید وہ لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے، وہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب لوگ کہتے ہیں نا کرپشن بڑی ہو گئی فلانا ہو گئی، تو ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں۔ اگر انہیں کہنا کہ فلاں بندہ PTI کا وہ یہ 2 نمبر نکلا ہے، تو ان کے نزدیک وہ بالکل میرٹ پہ ہے، کیونکہ 2 نمبر آدمی کی ہی PTI کے اندر اصل ممبرشپ ہوتی ہے۔ PTI کے اندر جو کرپشن اور یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اس لیے اعتراف بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت کے اندر اس کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ ثاقب نثار نے اگر یہ مان لیا کہ یہ آڈیو ان کے بیٹے کی ہے اور انہوں نے سفارش کی ہے ٹکٹ دینے کے لیے، تو اس بات کا چونکہ PTI کے اندر برا نہیں مانا جائے گا، تو انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ تو PTI کا جو کلچر ہے نا بالکل الگ ہے، اور جس کو اس کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کی یہ باتیں بتائیں گے تو ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا، تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، یوتھیا بالآخر یوتھیا ہے۔ تو ثاقب نثار کے حوالے سے جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب ان کی ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے خواجہ آصف کے ساتھ۔ تو ثاقب نثار نے خواجہ آصف کو دھمکی دی کہ خواجہ آصف اپنی حد میں رہے، میں نے منہ کھولا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کو نواز شریف سیکرٹری قانون اور جج بنایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، خواجہ آصف جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے منہ کھولا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ثاقب نثار نے کہ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے کہ ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے، چیف جسٹس کسی جماعت کا نہیں سپریم کورٹ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو یہ عدالت کیوں نہیں آئے، اب اتنے سال بعد کیوں شور مچا رہے ہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب کا یہ کہنا کہ میں منہ کھول دوں گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، اور وہ جوابہ غزل کے طور پر وہ مکمل طور پر پولیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ان کر چکے ہیں۔ آج مریم نواز نے بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، اور کہا جی کل تک جن کو یہ صادق اور مین، تو یہ آج مریم نواز نے بھی ان کو وہ آج مریم نواز نے بھی ان کو جو بھگو کے ماری ہیں، وہ ماشاءاللہ ہی ہے۔ انہوں نے ثاقب نثار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کل تک دوسروں کو چور کہتا تھا،
اس کی اپنی اولاد چور نکلی ہے. جس کو چور چور کہا وہ صادق اور امین نکلا, اور جو صادق و امین تھے ان کی اولادیں تک چور نکل آئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے, ورنہ انہوں نے پوری کوشش کر رکھی تھی. اور اب سپریم کورٹ کے اندر ان کے مزید کئی سہولت کار پیدا ہو گئے. مریم نواز نے آج خطاب کیا اور ان کے خطاب میں کافی چیزیں تھیں جس میں انہوں نے چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسا, فیض حمید اور جنرل باجوہ, سب کو, یعنی یہ 5 کا ٹولہ جسے وہ کہتی ہیں, ان سب کو انہوں نے اپنے نشانے پہ رکھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خاص خان اکیلا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کے سہولت کار, اور یہ پورا گینگ ہے, اور یہ گینگ آف بینیفٹس ہے, یعنی مفادات ان کے ایک ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف اس میں فٹ نہیں ہوتا. بلنے میں نہیں آ رہا. اور آج آپ دیکھو, آج اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے, آج اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھو, جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, شکر ہے ختم ہوئی, لانگ مارچ اس کا ناکام ہوا, جیل بھرو تحریک اس کی ناکام ہوئی, نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کو روکنے کی سازش اس کی ناکام ہوئی, ہر حربہ اس کا ناکام ہوا, اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ناکام ہوا. تو آج آپ دیکھیں ایک نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے. کچھ چہرے پرانے ہیں, کچھ نئے چہرے بیچ میں شامل ہو گئے, اور سب کا آپس کا انٹرسٹ ہے. یہ ایک ایول نیکسس ہے, اس میں نواز شریف فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ نواز شریف کو جس کے اوپر انہوں نے اتنے جھوٹے الزام لگائے, ان الزاموں کی بات بھی ابھی ہم کریں گے, نہ وہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے, یہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. اور آج آپ دیکھو, آپ دیکھو کہ اس کا ہر حربہ, اس کی سیاست ناکام ہوئی تو بچانے کے لیے وہ 3 ممبر بینچ آ گیا. آج ملک کو جتنے بھی آئینی اور قانونی جو ہچکولے ملک کھا رہے, مسائل جو پیدا ہوئے ابھی ریسنٹلی, اس کا ذمہ دار وہ کنٹروورشل سو موٹو نوٹس ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی نے لیا. عمران کی جب سیاست ہچکول, الیکشن کمیشن, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو آج ریلی نکالنے پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے. اور یہ نوٹس ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لاہور نے عمران خان کو بھیج دیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں امیدواروں, ریلیوں اور جلسوں سے قبل ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کرنے کی پابند ہے. پیش کی اجازت کے بغیر ریلی نکالنا الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے جس کے عمران خان مرتکب ہوئے ہیں. ویسے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, مگر خان لکی آدمی ہے, اور اس کی جب بھی مشکل میں پھنستا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اس کے لیے مدد نکل آتی ہے کہ جو کہ آؤٹ آف دی وے ہوتی ہے. اب پاکستان کے آرمی چیف چائنا گئے تھے پچھلے دنوں, اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو رابطے خراب ہوئے وہ صحیح کیے جائیں. لیکن اس پہ مغرب کی دنیا اور امریکہ بہت الرٹ ہو گئے, اور پچھلے کئی دنوں سے بہت سے غیر ملکی سفیروں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے. امریکی سفیر تو فواد چودھری کے گھر چلے گئے تھے آدھی رات کو, اور اب بھی خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ جا کر مل رہے ہیں اور ان سے کانسنٹ لے رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے؟ جب خاص صاحب وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفین کو, خاص کر اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ غیر ملکی سفیروں سے کیوں مل رہے ہیں, وہ کوئی میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو اب خاص صاحب بنیادی طور پر اپنے اسی کہے کے اوپر عمل کرتے ہوئے حکومت کے خلاف ایک بڑی سازش میں مصروف ہے, اور یہ وہ سازش امریکہ کی مدد سے کر رہے ہیں. امریکہ کا خیال یہ کہ پاکستان چائنا اور رشیا کے بلاک میں جا رہا ہے, اور آئندہ جو معاملات ہیں ان کی تجارتی اور سفارتی وہ سارے انہی ممالک کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. اور چونکہ اس میں سعودی عرب اور یو اے بھی انوالو ہے تو پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے. تو اب ان کے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. خان صاحب پر وہ اعتماد نہیں کرتے, لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ رہے. تو آپشن کیا ہے؟ کیا وہ موجودہ حکومت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ چائنا کی بجائے امریکہ کا ساتھ دے؟ اور امریکہ جس نے پچھلے کئی دنوں سے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رکھا ہے, اور شاید یہ وجہ تھی کہ اس دباؤ کی کہ پاکستان چائنا کی طرف نہ دیکھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو انگیج کرے, جس سے اس کی عالمی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی اور دنیا کے ساتھ وہ معاملات کو ڈیل کر سکے گا. تو یہ دباؤ انہوں نے کسی حد تک ڈالے رکھا, لیکن حکومت اس دباؤ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
اور IMF کے ساتھ ڈیل کیے بغیر ہی پاکستان چائنا رشیا اور باقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا چکا ہے. تو اب آپشن کیا ہے؟ اب آپشن یہ کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان کو پھر سے ویسٹ جو ہے وہ اپنی گود میں اٹھا رہا ہے اور ان کو پروموٹ کر رہا ہے. ویسے تو پہلے ہی ان کے ساتھ معاملات تھے، لیکن خان صاحب نے اپنے کچھ حرکات سکنات کی وجہ سے خود کو ناقابل اعتماد قرار دلوا لیا تھا. اب وہ دوبارہ سے ایفرٹ کر رہے ہیں اور ان کو رسپانس بھی مل رہا ہے. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ چائنا اور روس کی طرف گئے موجودہ حکومت کو تو پھر ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے. لیکن اس بار معاملہ ڈیفرنٹ ہے. عمران خان کو سپورٹ کرنے کے جب وہ پہلے عمران خان کو سپورٹ کیا گیا تھا تو فوج ان کے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیا عمران خان کو سپورٹ کر کے وہ اقتدار میں لانے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور کیا وہ عمران خان کی سپورٹ کا تاثر دے کر حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہوں گے؟ تو دونوں آپشن چل رہے ہیں. تو یہ ایک نئی صورتحال ہے اور یہ ایک نئی سپورٹ خان صاحب کو یا سہولت کاری میسر آئی ہے جس کا انہیں کسی حد تک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹرموائل سے، جہاں ان کے اوپر بہت سے مقدمات ہیں اور آئندہ کچھ دنوں میں ان کے بہت سے فیصلے بھی آ جائیں گے، تو اس سے وہ بچ سکتے ہیں. تو یہ کہانی آگے چل کر بڑی دلچسپ ہونے والی ہے. کسی اور پروگرام میں اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن آخری خبر یہ کہ پاکستان سے ایک اور وفد جو ہے وہ اسرائیل جا چکا ہے. 6 لوگ اس میں شامل ہیں. اس کی ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہے کہ یہ وفد حکومت کی مرضی سے گیا ہے یا کسی اور سے گیا ہے، لیکن یہ کوئی انٹرنیشنل تنظیم ہے شراکہ. وہ مختلف ممالک سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اسرائیل میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہی ہے. اس وفد میں فضا شکیل، محسن سید، دانش امیر، مہر حسین، سنگیر خان، یوسف زئی، مدثر شاہ، رحمان منیری اور عبد القادر سمیجو شامل ہیں. سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے خاصا شور ہے اور اس پر ریئیکشن بھی آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیے.